अस्सलाम वालेकुम जी। आप का शिकवा रहता है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो मैं अपडेट नहीं देता। अपडेट तो मैं देता हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि देखते नहीं हैं, मेजॉरिटी का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए वो फिर उसके व्यूज़ कम आते हैं, तो वो हमारे ओवरऑल जो एक फ़्लो चल रहा होता है उसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन बहरहाल फिर क्या करें, जर्नलिस्ट हैं, मजबूरी है। नज़र से मेरी खबर गुजरी, ताहिर ख़ान साहब डॉन के अंदर प्रोग्राम में बैठते हैं, तजिया निगार के तौर पे सीनियर जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है, पश्तून हैं, तो इसलिए अफ़गानिस्तान, इसलिए नहीं बल्कि प्रोफेशन बाय प्रोफेशन भी अफ़गानिस्तान के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं। काबुल में थे जब 15 अगस्त हुआ था, उस वक्त वहाँ पे थे, उन्होंने वो सारा रिपोर्ट भी कर रखा है मुख्तलिफ TV चैनल्स के लिए। तो ताहिर ख़ान साहब ने एक ख़बर ट्वीट की, और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान के इलाके पेशावर के जो कोर कमांडर हैं वो काबुल में देखे गए हैं, और उन्होंने सरवरी साहब जो हैं वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी हैं, और जो पिछला सेटअप था उसके बेनिफिशरी थे, और इसलिए उनको पिछला सेटअप बहुत याद आता है। मेरा ख़्याल है कि वो अहमद शाह मसूद क्या है भला, वो ताजिक है, वो ताजिक हैं, ठीक है। ताजिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर उनको हैसियत जो हासिल है, मैं यहाँ पे कहूँगा तो फिर आपको दुख लगेगा, फसाद पड़ जाएगा। मतलब ताजिक जो हैं आबादी के लिहाज से तो शायद वो कम हों, मतलब, लेकिन जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो बहुत डोमिनेट करते हैं। अहमद शाह मसूद उनका सरपरस्त रहा है, तो लिहाजा ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो बहुत डोमिनेट करते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर पाकिस्तान के लिए गुडविल जनरेट ना हो सकने का एक मेजर सबब ये ताजिक ऑफिसर्स आन हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे छाए हुए हैं। अफ़गानिस्तान में रूस हो, अफ़गानिस्तान में अमेरिका हो, अफ़गानिस्तान में तालिबान हो, अफ़गानिस्तान में बदअमनी हो, इनकी मोनोपोली को कोई चैलेंज नहीं करता, ठीक है। और माइनॉरिटी होने के बावजूद भी, इसलिए आज तक भी वादी पंजशीर जो है वो सरेंडर नहीं हुई। आज भी वहाँ पे मज़ामत जारी है, तालिबान उसकी खबरें बाहर नहीं जाने देते, लेकिन आज भी वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दोनों साइड से लाशें उठाई जाती हैं, खून बहता है, बमबारी होती है, ठाठिया होता है। तो वादी पंजशीर जो है उसके अंदर वो पहाड़ों पे चढ़ गए हुए हैं, वो पहाड़ों से मज़ामत करते हैं। तालिबान का भी की फोर्सेस का भी उतना ही नुकसान होता है जितना कि उनका, कभी उनका ज़्यादा हो गया, कभी इनका ज़्यादा हो गया, कभी उनका कम हो गया, कभी इनका कम हो गया। तो ये वहाँ पे मुसलसल उन्होंने एक तुखनी तुखाई हुई है, आग लगाई हुई है पंजशीर के अंदर। मैं इन पंजशीरियों की बात कर रहा हूँ, और काबुल के अंदर जाने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ पे अगर सड़क पे चलते हुए आपको कोई ज़ोर से कंधा मार के गया है, और वो जो मुझे जिसने बताया, उनके साथ पाकिस्तान की एक खातून जर्नलिस्ट थी, वो कहता कि इतनी ज़ोर का कंधा लगा कि वो बेचारी दर्द से कराहती हुई वहीं पे बैठ गई। तो हमारे साथ जो गार्ड्स थे उन्होंने मुड़ के देखा और बड़ी बेबसी से कहा कि ताजिकी है ना, पंजशीरी है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कहता वो राह चलते भी इतने बदतमीज़ी से चलते हैं और इतनी वो उससे करते हैं। एनी हाउ, इससे हट के तो वो जो सरवरी साहब हैं उन्होंने उनको कोट किया हुआ था ताहिर ख़ान साहब ने, तो हमारा थोड़ा सा माथा टनका कि अच्छा ये क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो काबुल पहुँचे हैं। वो सरीना वाला कप उनका याद आ गया, मीर के सादा हैं बीमार हुए, जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से जवाब दुआ लेते हैं। यहाँ पे तो अतार का लौंडा ही नहीं है, अतार दोबारा आ गया। तो मतलब कि मौसूफ ने बताया था हमें सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये हो गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आई है वो हमें कह रही है कि जनाब जो है ये TTP हमारे यहाँ ही होती है, लेकिन हमने रोकना इसको कोई नहीं है, आप इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और हम आपको फैसिलिटेट कर देते हैं मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन फैसिलिटेट होने से पहले आप ज़रा जब आएंगे ना तो इतने के बंदे रिहा कर आ जाइएगा, करके आइएगा। अब एक बात इस हवाले से मोहसिन दावड़ ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर खिताब करते हुए कही है। मैं उस खिताब में से वो एक बात निकाल के आपको सुनाना चाह रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। भी मैं एक न्यूज पर एक खबर देख रहा था, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही है तालिबान के साथ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि दो उनके इंतहाई अहम कमांडर मुस्लिम खान जो उनके तर्जुमान हुआ करते थे
اور محمود خان ان کو حوالے کر دیا گیا ہے. اب یہ کن شرائط پر حوالے کیا گیا ہے, اور یہ بھی نیوز میں یہ ہے, کیونکہ ابھی جو رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ سن رہا تھا, سچ ہے غلط ہے بارہ, اس نیوز رپورٹ میں میں نے پڑھا کہ شاید ان کو محترم صدر پاکستان کی طرف سے معافی ملنے کے بعد ان کے, کیونکہ they were convicted. اب یہ اس طرح کے کنوکشنز اتنی آسانی سے اگر صدر پاکستان اور پارلیمنٹ کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو, پارلیمنٹ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مثال ہو کیا رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, کن شرائط میں ہو رہے ہیں, تو اس پہ پارلیمنٹ کو بریف کرنا چاہیے, اور یہ جو دہشت گردی سرپکڑی اس پہ سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی آپ نے گفتگو سن لی ان کی. اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میڈیا میں پڑھا ہے, لیکن میری نظر سے نہیں گزرا, اس لیے میں نے کہا محسن داوڑ کا کلپ لگا دیں کہ جناب ایک ترجمان اور ایک ان کا کمانڈر, جن کو کہ پاکستانی عدالتوں سے باقاعدہ سزا ہو چکی تھی, ان کو پریزیڈنشل پارڈن دے کے, یعنی کہ صدارتی جو معافی تھی وہ ان کو دے کے رہا کیا گیا ہے, اور ان کو افغانستان حوالے کر دیا گیا ہے. یہ بنیادی شرط تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 2 نہیں ہیں, جو ہم نے جب بات کی انہوں نے کہا 2 سے بہت زیادہ ہے. یہ کچھ 27-28 لوگ ہیں جو کہ مختلف مقدمات میں سزا پا چکے ہوئے تھے. کوئی سزا یافتہ نہیں بھی تھے, صرف گرفتار ہوئے تھے اور انٹیروگیشن سینٹر میں تھے. ان کو وہاں سے رہا کر کے پہنچایا گیا. کیوں پہنچایا گیا؟ پاکستان کے اندر حملے بہت زیادہ ہو گئے. اگر آپ کو میرا گزشتہ ولاگ یاد ہو, گزشتہ سے پیوستہ جو میں نے افغانستان کے اوپر کیا تھا, تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلی دفعہ جس طرح پنجاب میں سیلاب آتے ہیں نا, تو چناب اور جہلم کا ملاپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے خونی انقلاب کہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا ایک آبادی کا ایک مطلب خاصا حصہ ڈوب جاتا ہے اس کے اندر. تو اسی طرح کا خونی ملاپ ہوا تھا. BLA کا مجید بریگیڈ اور TTP کے درمیان نیگوشیشن ہوئی تھی کہ ہم آپس میں کیوں لڑیں. وہ یاد ہے آپ کو, ایک دفعہ وہ کوئٹہ میں ایک بس سے اتار کے لوگوں کو قتل کر کے جاتے ہوئے لوگ ایران کے بارڈر کی طرف بھاگتے ہوئے لوگوں کو کسی نے قتل کر دیا تھا. تو وہ ان کا آخری کلیش تھا TTP کا اور BLA کا آپس میں. تو اب دونوں پھر جو قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر امن نہیں ہونا دینا چاہتی, انہوں نے دونوں کو انفلوئنس کر کے ان دونوں کا الائنس کروا دیا تھا. الائنس کی حیثیت یہ تھی کہ آپ کے اوپر ہم حملہ نہیں کریں گے, ہمارے اوپر آپ حملہ نہیں کریں گے, یہ حیثیت تھی. تو اب اس الائنس کے نتیجے کے اندر مجید بریگیڈ بھی آپ دیکھیں, انہوں نے بلوچستان کو پوری طرح گرم کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کو روزانہ وہاں سے, مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف 10% خبریں آتی ہیں وہاں سے, 90% نہیں آتی. تو 10% خبریں آتی ہیں, وہ بھی اتنی رونق لگاتی ہیں. اگرچہ ہمارا پاکستان کا میڈیا اس کو, مین پاکستان تو وہ بھی ہے, بلکہ پاکستان کا میجر حصہ ہی وہ ہے, 40% تو بلوچستان بناتا ہے نا پاکستان کا. مطلب ہمارا لاہور, کراچی, اسلام آباد کا میڈیا اسے ڈاؤن پلے کرتا ہے. سوشل میڈیا کے راستے کچھ اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہیں. حالات اس سے زیادہ سنگین ہیں جتنے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر ڈسپلے ہو رہے ہیں. تو وہ مجید بریگیڈ نے ادھر گرم رکھا ہوا ہے. وہ پچھلے دنوں چائنیز کے اوپر بھی حملہ ہو گیا ہے, آپ کو یاد ہوگا. اور وہ بیسیکلی جو ہیں وہ سی پیک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سی پیک کے 2 دشمن ہیں دنیا کے اندر, ایک امریکہ بہادر, ایک ہمارا مشرقی ہمسایہ. ان دونوں کو بہت اعتراض ہے سی پیک کے اوپر. تو پھر لوگ جوڑ لیتے ہیں نا جی کہ وہ آپس میں پیچھے سے گریڈ جڑا ہوا ہے ان کا, ٹھیک ہو گیا. اور ادھر سے TTP جو تھی, TTP کے لوگ اس کو نا, کچھ جو آگاہ نہیں ہیں لوگ صورتحال سے, وہ اس کو جوڑ لیتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ مشکل وقت آیا تو TTP نہیں پایا نا. 4 مہینے پہلے بھی ہم یہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ TTP پاکستان کے سابق فاٹا کے علاقوں کے اندر سرگرم ہو رہی ہے. وہ مولوی ولی جو ہے وہ خطاب کرتا پھر رہا ہے مسجدوں کے اندر جلسوں کے ساتھ, اور وہ کھلے عام جو ہے وہ پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونے اور آزادی لینے کے لیے تقریریں کرتا پھر رہا ہے. اور آتا ہے وہ یہاں پہ خطاب کرتا ہے, کئی دن ٹھہرتا ہے, پھر افغانستان واپس چلا جاتا ہے. تو اس کو روکیے, ایسا نہ کیجیے. لیکن ہماری بات کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, اسی چوپ کر گئے, ٹھیک ہے. وہ کابل کے سرینا کا نشہ ہی بڑا تھا نا جی. تو وہ پھر جب کارروائیاں شروع ہوئیں, ٹھاٹھا ہوا, اور پھر جناب وہ ایک مسجد کے اندر جو ایک بندہ خودکش حملہ آور پھٹا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ اہل تشیع کی جو مسجد تھی, اور پھر اس کے اوپر فریکوینٹ حملے ہونا شروع ہوئے. تو پھر ان مذاکرات کا ڈور ڈالا گیا. خبر اس میں یہ ہے
پوائنٹ اس میں یہ ہے بقول سید عمران شفقت کے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے جی 1 مئی تک کے لیے، ٹھیک ہے. عید کے اوپر 12 دنوں کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی، پھر اس میں 5 دن کا اضافہ ہوا تھا، اور اب وہ 12 دن میرا خیال یا 13 دن مزید بڑھا کے 1 جون تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے. اس دوران مذاکرات ہوتے رہیں گے. جنگ بندی جو ہے نا جی، اگر کسی گوریلا کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو دوام بخشتے ہیں اور وہ اپنے سارے ریسورسز اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پچھلے سال آتے ہی 1 مہینے کی جنگ بندی کی تھی انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. وہ اس دوران اپنا اسلحہ وسلہ ارینج کر لیں گے، اپنے روٹ شوٹ کلیئر کر لیں گے، جو بندے پھنسے ہوں گے ان کو بھی نکال لیں گے. بندے پھنسے ہوتے ہیں نا چیکنگ کے نام کے اوپر یا موسم کی وجہ سے. تو مطلب اس طرح کے جو ہوتے ہیں لوگ مسکرینٹس جو ہوتے ہیں، انہوں نے عام جگہوں سے بھی تو ٹریول نہیں نہ کرنا ہوتا. انہوں نے پیرلل جو روٹس ہوتے ہیں ان میں پیدل بھی ہو سکتے ہیں، موٹر سائیکل بھی ہو سکتا ہے، گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر ٹریول کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ سیکیورٹی فورسز کی نظر میں یا اس کے چیک اپ میں نہ آئیں. تو وہ جو پھنسے ہوتے ہیں ان کو وہ بلا لیتے ہیں، ان کے پہنچ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنی ورک فورس آرگنائز کر لیتے ہیں. تو جب وہ اگلی دفعہ جنگ بندی کے بعد روب عمل آئیں گے تو وہ زیادہ لیتھل ہوں گے، اور پھر وہ لیتھل ہوئے. اب یہ مہینہ ایک جنگ بندی کے بغیر انہوں نے گزارنے کا اعلان کیا. حالانکہ ابھی کل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیرستان کے اندر ہم نے اپنے 4 بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چنگی جنگ بندی ہے بھائی. عید کے بعد کی مسلسل جنگ بندی چل رہی ہے، اور جتنے حملے یہ کر رہے ہیں ادھر، اب اس کے مختلف جو ہیں وہ توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ وہ نہیں جی وہ TTP نہیں ہے، وہ تو داعش والے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی داعش کی گارنٹی بھی آپ دیں نا. ٹھیک ہے نا، اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ بندی کی حالت میں ہیں تو آپ کی جنگ بندی کو خراب کر رہا تو آپ کریں. اینی ہاؤ وہ سر ہاتھ پرانے کھوسڑے بسنتے ہو رہی ہیں. ہاں وہ جناب وہاں پہ پہنچے ہیں تو تازہ ترین خبر یہی آئی ہے. آفیشیل ذریعے سے زیاری نہیں ہونی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اسی طرح ان آفیشیل جو ہیں غیر سرکاری شعبہ جات سے یہ خبریں آئیں گی، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. تو نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے TTP سے جو مذاکرات ہیں وہ افغان طالبان جو ہیں وہ انشور کر رہے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے پچھلے سال کہی تھی، ہمیں بڑی مرچیں لگی تھیں. اس دفعہ یہ بات ہم نے ان سے باقاعدہ منت کر کے ہاتھ جوڑ کے منوائی. ٹھیک ہے، افغان طالبان جو افغانستان کے اندر برسر اقتدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان TTP جو ہے، اگرچہ ہمارا اس سے آرگنائزیشنل کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی بیعت نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ماں سوائے ان لوگوں کی جن کے پاس دونوں ممالک کی شہریت ہے، پاکستان اور افغانستان کی، اس کے علاوہ ہم کسی سے بیعت نہیں لیتے. ہمارا ان کے اوپر حکم نہیں چلتا، نظم نہیں ہے. یہ وہ بات پہلے کہہ کے اپنے آپ کو باہر نکال لیتے. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب ہمیں یہاں سے مارا گیا اور آپ امریکہ کے ساتھ مل گئے اور آپ نے ہمارے بچوں کو بھی اٹھا کے $5,000 کے عوض بیچا، اس وقت یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں پاکستان کے اندر اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے تھے، ہماری بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیاہ تھا. ٹھیک ہے، ہمیں بیٹھ کے کھلایا، ہمیں بٹھا کے کھلایا تھا. تو ہم تو ان کا احسان نہیں بھول سکتے، تو لہذا ہم تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. آپ کا کیا ہے، آپ کل کو پھر کسی کے ساتھ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، پتہ چلے آپ نے رشیا سے یا انڈیا سے پیسے پکڑ کے پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی، آپ کا کیا ہے. تو اس لیے بھائی جان ہم ان کو تو ناراض نہیں کر سکتے. یہ ان کا پرسپیکٹو ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں ویسے بھائی. تو اب اگر وہ گوریلا فورس سے ایک ریگولر گورنمنٹ میں چلے گئے تو انہیں ریگولر گورنمنٹ کی طرح بیہیو کرنا بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو جب تک وہ فائٹر تھے، گوریلا فورس تھے، اس وقت تک ان کی لمیٹیشن اور ان کے ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز اور تھے. جیسے ہی وہ حکومت بنے ہیں ان کے ساری چیزیں ہی بدل گئیں، ڈائنامکس ہی بدل گئے. اب ان کو اس طرح سوچنا چاہیے. اگر وہ گوریلا مائنڈ سیٹ کے اندر سوچیں گے جو وہ پہلے رہے ہیں کم از کم 20 سال، تو وہ مستقبل کے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے، اور وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یا کروایا جا رہا ہے. یہ ان کا کہنا ہے جی کہ ہم جناب TTP کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اس بنیاد پہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کارروائی نہیں کریں گے تو اب ہماری وہ مذاکرات کے اندر میڈیشن کریں گے درمیان میں بیٹھ کے. اور کنفرم بھی کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، جو ان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ ہیں، کیا ہے جی ذبیح اللہ، وہ بڑے دن ہو گئے نا ہی نہیں لیتا. آہو
وہ ذبیح اللہ مجاہد ہے میرا خیال، ذبیح اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ہاں جی ہم میڈیٹ کر رہے ہیں. تو میڈیٹ کر کے فاتح کابل نے حاصل کیا 12 دن کی جنگ بندی. ٹھیک ہے نا. پروجیکٹ عمران خان کا خالق جو ہے وہ افغانستان میں تباہی پہنچانے کے لیے پہنچا ہوا ہے، وہ تباہی مچانے کے لیے. کسی بھی گوریلا فورس کے ساتھ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک قوت نافذہ ہیں، آپ کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، آپ کو اس مسکرینٹ کو کچلنا چاہیے. اب دیکھیے ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ جو آپ فاٹا جو ہیں اس کے جتنے بھی اضلاع بنتے ہیں، ایجنسیوں کو اضلاع ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ان میں سے 2 جو ہیں وہ آپ خالی کر دیں. وہاں پہ ہم اپنا نظم قائم کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، لوگوں کو کوڑے مارا کریں گے، لوگوں کے ہاتھ کاٹا کریں گے. یہ آپ کر دیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان کی ریاست کے لیے مطلب جس کے ایک افسر کی طرف سے انگور اڈا افغانستان کو گفٹ کیے جانے کا کیس ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے یا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے میرا خیال. ٹھیک ہے نا. ایک افسر نے، اس کے باپ کا ملک تھا نا یار، وہ ہمسایہ ملک کو علاقہ ہی دے گیا. ٹھیک ہے. وہ کیس کرنل انعام الرحیم صاحب نے، کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم صاحب جو ہیں انہوں نے فائل کر رکھا ہے. بس تاریخ اس کی نہیں لگنے دی جاتی. جب تاریخ لگتی ہے تو پھر کچھ قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، تو پھر کیس جو ہے اگلی تاریخ کے لیے لیفٹ اوور ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے کیا پتا کہ یار وہ 2 اضلاع خالی کر ہی دیں. ہیں ماشاء اللہ کارنامے تو بہت اچھے ہیں نا. آؤ تو کر ہی دیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو اس وقت کا رقبہ ہے اس میں کسی 1 انچ کی بھی کمی نہ ہو. ہاں بس یہ دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ جو مذاکرات ہیں وہ تو بھائی پرلی طرف والے تو یہ ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں. 2 مانگے ہیں نا انہوں نے، 1 پہ بھی بات بن سکتی ہے. تو نہیں، یہ نہیں، دس شوڈ ناٹ بی ہیپن. اگر یہ میری اطلاعات درست ہیں تو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میری اطلاعات درست ہیں، میں نے مختلف جگہوں سے یہ اکٹھی کی ہیں انفارمیشن، میں نے کہا آپ کی خدمت میں افغانستان کا اپڈیٹ پیش کیا جائے. پارٹیوں کا کہنا ہے کہ جی واپس تشریف لا چکے ہیں وہ مشران نما صاحبان جن کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، مذاکرات ابھی جاری ہیں، اسی لیے سیز فائر کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ہتھے چڑھے گا، ہم آپ کے پاس ضرور پہنچائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.